आसिर निकाह किस्त 57 तहरीर गुल। फजीलत ने अज़मीर अली को एक नज़र देखने के बाद कहा, मैं लाहौर में रहती हूँ, यहाँ पढ़ने का बहुत शौक़ था। वो इतना बोलकर फिर अज़मीर अली को देखने लगी। वो सीने पर हाथ बांधे उसे ही देख रहा था। आगे बोलो। फजीलत के खामोश होने पर वो संजीदगी से बोला। फजीलत ने थूक निकलते हुए कहा, तो मैंने अपने बाबा से कहा कि मुझे यहाँ पढ़ना है। हम ज़्यादा अमीर बिल्कुल नहीं हैं, मैं अकलौती हूँ, तो मेरे बाबा मेरी ख्वाहिश की खातिर मान गए। तो फिर मैं यहाँ इस गांव में अपनी दोस्त के साथ आई थी। उसकी कोई जानने वाली इस गांव में रहती थी, तो वो हवेली आने वाली थी, इसलिए मुझे हवेली देखने का दिल किया, तो मैं भी साथ आ गई। यहाँ मुझे हयात बहुत अच्छी लगी। अना जान ने मेरी दोस्त की खाला से कोई मुलाजमा देखने का कहा और काम भी सिर्फ हया की मदद करना था, या यूँ कहा जाए कि हया को चाहिए लड़की सी। और मैं हॉस्टल में नहीं रहना चाहती थी, वहाँ का माहौल पसंद नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ रहना शुरू किया। अपनी खाला का बोलकर मैं हया बाजी से पूछ कर जब यूनिवर्सिटी में ज़रूरत होती चली जाती, और जब रेगुलर क्लासेस होती तो फिर छुट्टियाँ लेकर हॉस्टल में होती। बस अज़मीर अली ने इस बात में सर हिलाया। अच्छा, तो तुम्हारे बाप को नहीं पता था कि तुम यहाँ रहती हो? अज़मीर ने एक आईब्रो उचका कर कहा। फजीलत ने जल्दी से नफ़ी में सर हिलाया। और तुम्हें कैसे पता था कि कशमाला भाभी को वहाँ रखा गया है? अज़मीर ने एक और सवाल किया। वो मैंने कई दफ़ा ख़ानम को ये कहते सुना था कि वो कशमाला को गायब करके हवेली के तहखाने में बंद कर देगी, और कभी भी शाहनवाज़ खानज़ादा को मालूम नहीं होगा। तो कशमाला गायब होते ही मैंने ढूंढा तो कुछ गार्ड पीछे गोदाम की तरफ आते और जाते थे, और ऐसा कभी नहीं हुआ था। और फिर खानम ने हवेली से सबको निकाल दिया था, मुलाजिम कोई भी नहीं था हवेली में। मुझे भी अपने घर जाने को कहा। और वो लड़की कौन थी तुम्हारे साथ? फजीलत ने नज़रें चुराते हुए कहा। वो मेरी दोस्त थी। अज़मीर ने इस बात में सर हिलाया। फजीलत ने नज़रें उठाकर उसको देखा। अब तो आप मुझे तलाक देंगे ना? मैंने सारा सच बता दिया है। फजीलत ने पूछा। अज़मीर अली ने कहा, नहीं, जब तक मैं तुम्हारे बाबा से नहीं मिलूँगा तब तक नहीं, क्योंकि मुझे तस्दीक भी तो करनी है ना कि तुम सच बोल रही हो कि नहीं। फजीलत झुंझलाई थी उसकी बात पर। नहीं, मैं नहीं चाहती कि आप मेरे बाबा से मिलें, इसलिए मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ। मुझे तलाक दे और मुझे यहाँ से चलता करें। फजीलत भी कुछ गुस्से में बोली थी। अज़मीर अली ने उसे घूरा। ज़िद कर रही हो तो फिर मैं मिलकर ही रहूँगा। फजीलत ने परेशानी से उसको देखा। मैं ने सच कहा है, वो एक दफ़ा फिर से बोली थी। हाँ तो ठीक है, इसकी तस्दीक तुम्हारे बाबा से मिलने के बाद कर लूँगा। फजीलत बेहद घबराई थी। नहीं, आप नहीं मिल सकते मेरे बाबा से। अज़मीर ने एक आईब्रो उचका कर कहा। क्यों? फजीलत ने लब चबाते हुए कहा, क्योंकि वो मुझे मार देंगे अगर आपने उनको कहा कि मैंने आपसे निकाह कर लिया है। कोई बात नहीं, मैं बचा लूँगा तुम्हें मरने से। अब अपने निकाह में रहने वाली लड़की की हिफाजत तो हम कर ही सकते हैं। अज़मीर अली ने नज़रें उसके चेहरे पर जमाते हुए कहा। फजीलत ने गहरी सांस ली, फिर कहा, नहीं,
میری منگنی ہو چکی ہے تو اس لیے خاندان میں ہی ہوئی ہے، اس لیے پلیز مجھے طلاق دے، میں پھر کبھی بھی یہاں آنے کی غلطی نہیں کروں گی، قسم سے۔ اور ویسے بھی میں نے کبھی بھی آپ کی حویلی میں کسی کو نقصان نہیں دیا، بلکہ میں نے تو کشمالہ کو بھی بچایا ہے۔ ازمیر علی آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے اس کے قریب ہوا تھا اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ اس کے قریب ہوئی اور خوفزدہ نظروں سے ازمیر کو دیکھنے لگی۔ اب تو بھول ہی جاؤ طلاق کے بارے میں، تم مجھ سے اس لیے طلاق لینا چاہتی ہو کہ تم جس کی منگ ہو اس سے ہی شادی کرو۔ فضیلت نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو پھر کوئی طلاق نہیں ہوگی، اور اب تو میں تمہیں تمہارے گھر بالکل لے کر نہیں جاؤں گا، تم اب ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی۔ فضیلت روحان سی ہوئی تھی، لیکن مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، وہ بولی۔ وہ تو رو دینے کو تھی۔ بار بار ذہن میں خضر خان اور زرمینہ خان ہی آ رہے تھے۔ رہنا تو پڑے گا، جب یہاں آئی ہو تو اب جانا تو پھر ہماری مرضی سے ہی ہے، تم نے، اور دوپہر تک ہم یہاں سے نکلیں گے، اس لیے چپ چاپ مجھے اپنے گھر لے جانا یا پھر میرے ساتھ ہی رہنا۔ وہ اس کا بازو چھوڑتے ہوئے بولا تھا، ابھی جا رہا ہوں لیکن واپسی پر تیار رہنا۔ وہ نکلتا ہوا اس کا فون بھی اپنے جیب میں رکھ دیا۔ فضیلت تو گرنے کے انداز سے صوفے پر بیٹھی تھی۔ اف، اب کیا کروں؟ میری موت دونوں صورتوں میں پکی ہے۔ کیا تھا، بس انا جان کو ہی تو دیکھنے اور ملنے کے لیے یہاں آئی تھی۔ وہ سر ہاتھوں میں گراتے ہوئے خوفزدہ تھی۔ آج ہر حالت میں اس نے یہاں سے نکلنا ہے۔ وہ نکل بھی جاتی لیکن طلاق کا مسئلہ وہیں پر اٹک گیا تھا، اور اگر نہ گئی تو پھر ایک اور دشمنی شروع ہو جاتی۔ فون بھی وہ لے گیا تھا کہ پلوشے سے بات کرتی اور یہاں سے بھاگ جاتی۔ وہ سوچنے لگی تھی کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ ایک دم سے کچھ یاد آنے پر جلدی سے اٹھی اور باہر کی طرف گئی تھی۔ شادین خانزادہ، حیا کہاں تھا؟ میں اسے ڈائننگ روم میں آیا تھا۔ انا جان پہلے سے موجود تھی۔ آغا جان مردان خانے میں تھے۔ شادین خانزادہ نے سلام کیا اور حیا کے لیے کرسی کھینچ کر پہلے اسے بٹھایا اور پھر خود بیٹھا تھا۔ انا جان نے شادین خانزادہ کو رف حالت میں دیکھ کر کہا، کیا ہوا، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئے؟ نہیں انا جان، آج مجھے کہیں نہیں جانا، اپنی بیوی کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ انا جان نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ چلو اچھا ہے، آرام کرو آج، اور حیا کا بھی خیال رکھو۔ جی بس آج سے میں اپنی بیوی کا ہر دن خیال رکھوں گا، وہ مسکراتے ہوئے حیا کے چہرے کو دیکھ کر بولا۔ انا جان بھی حیا کو دیکھ رہی تھی۔ حیا نے انا جان کو دیکھ کر کہا، کیا بابا نہیں آئے؟ وہ آہستہ سے بولی تھی۔ انا جان نے گہری سانس لی۔ بچے آسیہ نے جو کیا وہ چھوٹی بات نہیں تھی، اس نے بہت غلط کیا تھا اور تمہارا پورا بچپن برباد کر دیا تھا۔ میر علی شاید اسی وجہ سے تم سے بھی بات نہیں کر پا رہا ہے، لیکن تم پریشان نہ ہو، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ شاید غلطی ہماری بھی ہے، بلکہ تمہارے آغا جان کی بھی ہے کہ انہوں نے آسیہ پر تمہارے معاملے میں بھی یقین کیا۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ سوتیلی ماں کبھی بھی اپنی ماں نہیں بن سکتی ہے۔ حیا نے نظریں جھکائی تھی۔ مجھے وہ بری لگتی تھی لیکن میں نے کبھی نہیں کہا، انہوں نے ہمیشہ میرے ساتھ برا کیا، میں سہن کرتی گئی، لیکن اب وہ میرے بچوں کو بھی نہیں۔ وہ اتنا بول کر خاموش ہوئی تھی۔ انا جان نے گہری سانس لی۔
تم نے پہلے کہا ہوتا تو پہلے ہی یہ سب ختم ہو جاتا۔ وہ اس حویلی کے قابل نہیں تھی، لیکن ہم نے ہی اسے رکھا تھا۔ خیر، اب سے تم ہی سب دیکھنا، ملازمین ہے، تم آرام سے سب کچھ کروانا، انا جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حیا نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ کس لیے ہیں؟ انا جان مسکرائی تھی۔ بچے، میں تو ہر وقت بیمار رہتی ہوں، اب پتہ نہیں کتنی زندگی رہتی ہے۔ تم خوش رہو، میرے لیے یہ سب سے اہم ہے۔ اور خیر، شاہ نواز کو بول دیا ہے کہ کشمالہ کو بھی جلدی ہی لے آئے گا۔ حیا نے ناراضگی سے کہا۔ نہیں، مجھے آپ کے بنا نہیں رہنا، آپ ایسی باتیں نہیں کریں گی۔ حیا کی آواز پل میں نم ہوئی تھی، جسے محسوس کر کے شادین خانزادہ نے کہا، کیا مطلب؟ رات کو تم نے مجھے بھی کہا تھا کہ تم میرے بنا نہیں رہ سکتی ہو، اور ابھی انا جان کو بھی کہہ رہی ہو، اس کا کیا مطلب ہوا؟ ذرا مجھے بھی سمجھاؤ پھر۔ انا جان کو دیکھ کر بولا، انا جان یہ میرے بنا نہیں رہ سکتی، جب میں رات اس کو پیار کر وہ اتنا بولا تھا کہ حیا نے گھبراتے ہوئے اس کا بازو پکڑا تھا۔ اس کی ادھوری بات پر انا جان بھی مسکرائی تھی۔ شادین خانزادہ نے رخ موڑ کر حیا کو دیکھا تھا، چہرے پر شرارتی مسکراہٹ تھی۔ حیا شرمندہ سی ہوئی تھی۔ شادین زور سے ہنسا تھا، اس کے سرخ چہرے کو دیکھ کر۔ فضیلت انا جان کے کمرے میں آئی۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ فضیلت نے جلدی سے سائیڈ دراز کھول کر ایک دفعہ پھر سے دروازے کی طرف دیکھا تھا، کوئی آیا تو نہیں ہے؟ پھر انا جان کا فون نکال کر جلدی نمبر ملایا اور کان سے لگایا۔ دل تھا کہ زور سے دھڑک رہا تھا، ڈر تھا کہ کوئی نہ آئے اور پلوشہ بھی فون اٹھا لے، لیکن پلوشے نے فون نہیں اٹھایا۔ اس کے ہاتھ کپکپانے لگے تھے، ڈر کے مارے وہ کپکپاتے ہاتھوں سے میسج ٹائپ کرنے لگی تھی۔ فارس علی تیار ہو کر نیچے آیا تھا۔ اس وقت شام کا وقت تھا، وہ انم سے ملنا چاہتا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور نکلا۔ انم ہاسپٹل سے آئی تھی، نہا کر نم بالوں کو کمر پر ہی کھلا چھوڑ کر بنا دوپٹے کے باہر آئی تھی۔ اس کا ارادہ چائے بنانے کا تھا اپنے لیے۔ وہ کچن میں آئی، چائے کا پانی رکھا اور وہیں کھڑی فون دیکھنے لگی۔ فارس علی گھر میں داخل ہوا تو اس کی آواز کچن سے آ رہی تھی۔ وہ اس قدر مصروف تھی فون میں کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کب آیا۔ فارس علی براؤن شلوار قمیض پر ویسٹ کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس کا زخم بھی اب کافی بہتر تھا کہ وہ خود آیا تھا۔ وہ چلتا ہوا کچن میں آیا، اس کی پشت پر نم بال بکھرے تھے۔ وہ چلتا ہوا آہستہ اس کے قریب آیا تھا، اس کے بالکل پیچھے کھڑے ہو کر بھاری آواز میں بولا، تم اس وقت کیوں نہ آئی ہو؟ اس کی اچانک آواز پر وہ اچھل کر مڑی تھی اور فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا تھا۔ وہ اس قدر قریب تھا کہ مڑنے پر وہ اس کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ ڈر کے مارے دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ انم کی نظر اس پر پڑی تو ناراضگی سے اس کے سینے پر زور دیتے ہوئے اسے پیچھے کرنے لگی تھی۔ فارس نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے تھے۔ ڈرا دیا آپ نے مجھے، وہ بولی تھی۔ فارس علی نے اس کے اطراف میں شیلف پر ہاتھ جماتے ہوئے تھوڑا سا اس پر جھکا تھا۔ کیوں نہیں آئی تم حویلی؟ انم نے خود کو گرنے سے بچانے کے لیے جلدی سے اس کی شرٹ اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑا تھا۔ کیوں میں حویلی کیوں آتی؟ وہ بھی دو بدو بولی تھی۔
فارس علی نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تم حویلی آؤ۔ نہیں، میں نے کہا بھی تھا کہ روز روز نہیں آؤں گی حویلی، اور ویسے بھی شاذن سر تھے حویلی میں ہی۔ سب کو شک ہو جائے گا کہ میں کیوں آپ کو دیکھنے کے لیے آتی ہوں۔ انم نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں سب کو بتا دوں گا کہ مجھے میری بیوی حویلی میں اپنے پاس رکھنا ہے۔ اب فارس علی نے اس کے چہرے پر آئے نم بالوں کو اس کے چہرے سے انگلی سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ انم نے بے اختیار فارس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ اور آپ کو لگتا ہے آپ کے آقا جان بھی مان جائیں گے مجھے آپ کی بیوی ہونے پر؟ فارس علی نے اس کے نم بالوں میں ہاتھ الجھاتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کیا تھا۔ آقا جان مان جائیں گے، بس اب مجھے میری بیوی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی بھی میرے ساتھ رہے۔ اپنی بیوی کو دیکھنے کے لیے اس طرح چھپ چھپ کر نہیں آ سکتا۔ وہ آہستہ بول رہا تھا۔ انم کے گلے میں گلٹی ابھری۔ فارس علی نے اس کے نم بالوں میں چہرہ چھپاتے ہوئے اس کی گردن پر لب رکھے تھے۔ اس کے نم بال بنا دوپٹے کے اس کا خوبصورت وجود اسے کچھ مدہوش کر گیا تھا۔ انم نے آنکھیں بند کی لیکن اسے خود سے دور نہیں جھٹکا تھا۔ فارس علی نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے قریب اور بھی قریب کیا، اتنا کہ اسے لگا وہ اس کے سینے میں سمانے کو ہے۔ انم کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ فارس علی اس کے وجود سے اٹھتی خوشبو سے اس کے وجود پر بے باکی سے ہاتھ پھیرنے لگا تھا۔ انم نے گھبراتے ہوئے اسے پکارا، فارس پلیز۔ وہ اتنا ہی بولی تھی کہ اس کی گردن سے چہرہ نکال کر اس کی گلابی لبوں پر جھکا تھا اور بڑی شدت سے چومنے لگا۔ انم نے زور سے آنکھیں بند کی، اس کے گیلے لبوں کا لمس اپنے لبوں پر محسوس کرتے ہوئے اس کے سینے سے شرٹ جکڑ گئی تھی۔ فارس علی اس کی لبوں کو سک کرتے ہوئے اس کی گردن پر ہاتھ رکھا تھا۔ انم کی سانسیں بند ہوئی تھیں اس کی اتنی جان لیوا شدت پر۔ وہ اس کے سانسوں سے ایسا الجھا تھا کہ وہ جو خود بھی اسے محسوس کرنے لگی تھی۔ اس کا لمس اچھا لگ رہا تھا لیکن اس کی سانسوں کو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ انم نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ وہ اس کو دیوانوں کی طرح چوم رہا تھا۔ انم کو اپنی سانسیں اٹکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں اور وہ تھا کہ سانس لینے نہیں دے رہا تھا۔ انم نے تڑپتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ مارا تھا اور اپنا سر اس کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ فارس علی نے آنکھیں کھول کر اور بھی جنونی ہوا تھا۔ انم تڑپتے ہوئے نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ انم اس کا کالر اپنے ہاتھوں میں جکڑا اور کھینچنے لگی۔ فارس علی اس کے تڑپنے پر اس کو سانسیں دیتا ہوا ہاتھ اس کی گردن سے اس کی گہرائیوں تک آیا تھا۔ وہ اس کی فرنٹ فینسی بٹن ایک ہاتھ سے کھولنے لگا۔ انم اس کا ہاتھ محسوس کرتی گھبرائی تھی۔ انم نے جلدی سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا۔ فارس علی نے اس کے لبوں کو اپنی شدت بھری گرفت سے آزاد کیا۔ انم گہری گہری سانسیں لیتی نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ گہری سانسیں لیتے ہوئے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی تیز نظروں سے گھبراتے ہوئے نظریں جھکا گئی تھیں۔ فارس علی نے اس کا وہی ہاتھ اپنے ہاتھ سے ہٹایا۔ فارس! انم نے بے اختیار پکارا۔ فارس نے اسے دیکھا۔ پلیز یہ مت کریں، وہ بہت آہستہ سے بولی تھی۔
فارس علی نے اسے گھورا تھا۔ کیوں نہ کروں؟ کیا ہو تم میری؟ وہ بھاری آواز میں بولا تھا۔ انم کی پلکیں لرزنے لگی تھی۔ اس کا لہجہ آج بھاری تھا، اس لیے وہ گھبرا بھی رہی تھی۔ جلدی سے بولی، وہ مجھے سردی لگ رہی ہے، میں شال اوڑھ کر آتی ہوں۔ وہ اٹکتے ہوئے بولی تھی۔ فارس علی اس کے گھبرائے چہرے کو کچھ پل دیکھ کر اسے آزاد کرتا ہوا پیچھے ہوا تھا۔ انم نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ اس نے آزاد کر دیا، یہ اس کے لیے حیران کن تھا۔ انم، میں زیادہ انتظار نہیں کروں گا تمہارا، جتنا کرنا تھا کر لیا ہے، اس لیے آج تو چھوڑ دیا، لیکن میں بہت جلد انا جان کو ہمارے بارے میں بتانے والا ہوں۔ انم نے تھوک نکلا تھا۔ سمجھ گئی ہو نا؟ وہ انم کو بازو سے پکڑ کر بولا تھا۔ انم نے گھبراتے ہوئے جلدی سے اثبات میں سر ہلایا تھا۔ فارس علی اس کو چھوڑ کر لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا وہاں سے نکلا تھا، کیونکہ اگر نہ نکلتا تو شاید خود کو روک نہیں پاتا، اور وہ جانتا تھا انم اس کے ساتھ کوئی چھپا ہوا تعلق نہیں بنانا چاہتی۔ فارس علی گاڑی میں بیٹھا اور شاہنواز خانزادہ کو فون کیا۔ شاہنواز نے پک کیا۔ آدا، میرے اور انم کے بارے میں انا جان اور آغا جان کو بتا دیں، کیونکہ میں اسے اب یہاں نہیں رکھنا چاہتا ہوں، اپنے ساتھ اپنی حویلی میں رکھنا ہے۔ فارس علی نے سنجیدگی سے کہا، کچھ صبر کرو یار، آج صبح ہی تمہارے چھوٹے شہزادے نے بھی نکاح کی خبر سنائی ہے، اس لیے اچانک تمہارے نکاح کی خبر تو نہیں سنا سکتے ہیں، کیونکہ آغا جان یہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اجمیر علی کی وجہ سے پورا دن مردان خانے میں بیٹھے تھے، ناراض ہیں۔ جتنا وہ کہتے تھے کہ خاندان سے باہر کوئی لڑکی نہیں آئے گی، اتنا ہی ان کے سارے شہزادوں نے خاندان تو دور ان کو بھی نہیں پوچھا اور نکاح کیا ہے۔ اس لیے آہستہ آہستہ بتاتے ہیں، وہ کہتے کچھ مسکرایا بھی تھا۔ آغا جان تو رات سے ہی اجمیر علی کو گور کر پریشان کر چکا تھا۔ تنگ آ کر اجمیر علی نے شاہنواز خانزادہ کو فون کیا تھا اور بے چارگی سے بولا، آدا جان، آغا جان کو دیکھے نا، گور کر جان نکال رہے ہیں۔ خود بھی میری شادی کا نہیں سوچا، اور اب جب میں نے کر لی ہے تو آنکھوں سے ہی جان نکالنے پر ہے، اور بابا جان تو دیکھتے تک نہیں ہے مجھے۔ اب تو مجھے خود سے اس لڑکی کی وائب آتی ہے جو پسند کی شادی کر کے اپنی ساس کے سامنے کھڑی ہو، اور ساس کبھی ایک طرف منہ پھیرتے کبھی دوسری طرف منہ پھیرتی ہے۔ بابا، ساس اور میں بہو کی فیلنگ آنے لگی ہے۔ مجھے بابا جان کو دیکھ کر لگ رہا ہے مجھے خانم سمجھ کر جائیداد سے ہی نہ نکال دے، کچھ تو کرے نا آپ۔ اور اس کی بات پر شاہنواز خانزادہ بے اختیار مسکرایا تھا۔ اور اب فارس علی نے بھی نکاح کی خبر دینی ہے۔ فارس علی نے گہری سانس لی۔ شاہنواز خانزادہ نے کہا، بس کچھ دن اور انتظار کر لو، پھر میں خود بتا دوں گا۔ فارس علی نے گاڑی حویلی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، لیکن جلد پلیز، اور فون بند کر دیا۔ نوشین لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ ابھی تک رات کے 12 کا وقت ہو گیا تھا، لیکن وہ کمرے میں نہیں جا رہی تھی۔ خالہ بھی چلی گئی تھی اور وہ وہیں رہ گئی تھی۔ خلیفہ خان کمرے میں تھا۔ جب سے کشمالہ گئی تھی وہ بھی اوپر گیا تھا، اور اب نوشین کو نیند بھی بہت آنے لگی تھی۔ پھر مجبوراً اٹھی اور آہستہ آہستہ سیڑھیوں کی طرف بڑھی تھی۔ خلیفہ خان اسٹڈی روم میں بیٹھا تب سے یہی اپنے کام کے بارے میں اپنے مینیجر سے بات کر رہا تھا، اور ساتھ ساتھ تیزی سے سامنے پڑے لیپ ٹاپ پر
انگلیاں چلا رہا تھا جب مینیجر نے کہا، سر، خضر خان کی کمپنی نے شاہ نواز خان زادہ سے نہیں آپ کی کمپنی کے ساتھ کام کرنے کا کہا ہے۔ خلیفہ خان کی انگلیاں رکیں۔ خضر خان کوئٹہ کا جانا مانا کامیاب بزنس مین تھا جو ہر بڑی کمپنیز کے ساتھ کام کر رہا تھا، یا یوں کہنا زیادہ بہتر ہے کہ خضر خان کے ساتھ ہر کمپنی کام کرنا چاہتی تھی۔ شاہ نواز خان زادہ اس کے ساتھ ہی ڈیلنگ کرنا چاہتا تھا لیکن وہ نہیں کر رہا تھا۔ شاہ نواز خان زادہ نے بھی کہا کہ وہ نہیں کر رہا اس کے ساتھ کوئی بھی کام۔ وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے وقت پر نہیں آیا تھا۔ شاہ نواز خان زادہ نے میٹنگ کے لیے 5 گھنٹے انتظار کیا تھا لیکن وہ پھر بھی نہیں آیا تھا، اس لیے اس نے کینسل کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا جو ابھی سے لیٹ ہو جائے وہ بعد میں بھی لیٹ ہوگا، اس لیے اس نے خضر خان کے مینیجر کو انکار کرتے ہوئے واپس آیا تھا، اور اب وہ خلیفہ خان کی کمپنی کے ساتھ کام کرنا چاہتا تھا۔ خلیفہ خان نے کچھ سوچ کر کہا، ابھی کوئی جواب نہیں دے سکتا ہوں اس بارے میں، اور پھر سے اپنے کام میں لگ گیا۔ اس کے اسٹڈی روم کا دروازہ کھلا ہی تھا، اس کے ذہن سے نوشین نکل چکی تھی۔ نوشین نے دروازہ بہت آہستہ سے کھولا اور اندر آئی۔ کچھ آگے بڑھی تھی کہ نظر سامنے اس پر گئی تھی جو مدھم روشنی میں اپنے لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ دروازے کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر نوشین کی طرف دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ نظریں ملنے پر نوشین نے نظریں پھیری اور جلدی سے ڈریسنگ روم میں گئی، ہلکے کپڑے پہننے لگی۔ اس کا نظریں پھیرنا خلیفہ خان کو چبھ گیا اور بری طرح۔ وہ جلدی سے بولا، بشیر، باقی کا کل کرتے ہیں، اور کہتے ہی فون بھی بند کر گیا اور لیپ ٹاپ کی اسکرین بھی بند کی۔ کرسی سے اٹھا اور کمرے میں آیا، وہ نہیں تھی۔ ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا تھا، تھوڑا سا چلتا ہوا اندر گیا۔ نوشین بنا دوپٹے کے شروع کے بٹن کھولے ہوئے تھی اور ایک کندھے سے بھی شرٹ ہٹی ہوئی تھی۔ خلیفہ خان کو دیکھ کر جلدی سے اپنے کندھے پر فراک ٹھیک کیا۔ خلیفہ خان چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ نوشین بے اختیار پیچھے الماری سے لگی تھی۔ خلیفہ خان نے اس کی ایک طرف ہاتھ رکھا اور اسے دیکھا۔ ٹی شرٹ میں اس کا سخت کٹ دار سینہ واضح ہو رہا تھا، ہاتھوں کی مسلز بھی ابھری تھی۔ نوشین نے تھوک نگلتے ہوئے گہری سانس لی۔ خلیفہ خان نے اس کے جھکے سر کو دیکھ کر اس کے کھلے بالوں میں ہاتھ الجھاتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا تو وہ زور سے آنکھیں بند کر گئی۔ خلیفہ خان کی نظر اس کی گردن پر گئی تھی جو پہلے ہی اس کی شدت کی نظر ہو چکی تھی۔ شام کو وہ نوشین کے چہرے کو گھورتے ہوئے بولا، کیا کر رہی تھی تم اتنی دیر تک؟ خالہ کو اتنی دیر تک جاگنے کی عادت نہیں ہے، اس لیے وہ تو تمہارے ساتھ نہیں ہوگی۔ ابھی تک تو تم کیا کر رہی تھی؟ آج تو تمہیں خالہ کے جاتے ہی آنا چاہیے تھا کمرے میں، کیونکہ میں جو تھا، آج تو تمہیں مجھے اپنی قربت دینی تھی۔ پھر ہی میں تمہیں بتاتا نا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں یا نہیں۔ نوشین کا وجود لرزنے لگا تھا اور دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اب میں صبح خالہ کو کیا بتاؤں گا کہ میری بیوی آدھی رات گزرنے کے بعد کمرے میں آئی تھی؟ نوشین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے خاموش رہنے پر خلیفہ خان نے ہاتھ سے اس کے کندھے سے شرٹ کھسکائی۔ بٹن کھلے رہنے کی وجہ سے وہ ایک دم شرٹ پھسل گئی، جسے نوشین نے جلدی سے اپنی گہرائیوں تک جکڑا تھا اور بے اختیار آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔
جو سرخ نیلی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نوشین نے واپس نظریں جھکائی تھیں۔ وہ جھکا تھا اور اس کے کندھے پر دانت گاڑے وہ سسکی تھی۔ خلیفہ خان اپنے لبوں اور دانتوں سے شدتیں بکھیرنے لگا تھا۔ اس کے دانتوں اور لبوں کا گیلا لمس نوشین کو بری طرح تڑپا گیا تھا۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنی شرٹ جکڑے ہوئی تھی اور ایک ہاتھ اس کے سینے پر رکھ گئی۔ خلیفہ خان اس کی گردن سے اس کی گہرائیوں تک آیا تھا۔ نوشین نے تڑپتے ہوئے نم آواز میں کہا، پلیز، درد ہو رہا ہے یہاں۔ خلیفہ خان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ درد تو ہوتا ہے جب شوہر پاس آتا ہے، لیکن بیوی کو سہن کرنا ہوتا ہے۔ وہ نظریں اس کے سفید کندھے پر اس کے دیے حدتوں کے نشان پر تھیں۔ پھر ہاتھ بڑھا کر سرخ نشانوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ دیکھو مجھے، وہ اس کو آنکھیں بند کیے دیکھ کر تیز لہجے میں بولا تھا۔ نوشین نے آنکھیں کھول کر اس کی نیلی سرخ آنکھوں کو دیکھا تھا۔ اگر تم نے پھر نظریں پھیری مجھ سے تو ایسا درد دوں گا کہ اگلے ایک ہفتے تک درد ہی درد محسوس ہوگا تمہیں ہر جگہ۔ اس کے اس طرح بولنے پر نوشین کو بھی یاد آیا ابھی اس نے نظریں پھیری تھی تو کیا وہ ابھی اس بات پر اسے تڑپا کر رکھ گیا تھا۔ سمجھ گئی نا؟ خلیفہ خان نے کہا۔ نوشین نے جلدی سے اسباب میں سر ہلایا۔ خلیفہ خان اس سے دور ہوا۔ چینج کر کے جلدی آؤ، وہ کہتا ہوا باہر نکلا۔ نوشین نے گہری گہری سانسیں لی۔ خلیفہ خان واپس اسٹڈی روم میں آیا، اپنا فون اٹھایا اور کچھ فائلز دیکھنے لگا تھا۔ نوشین چینج کر کے باہر نکلی تو اسے پھر سے اسٹڈی روم میں دیکھ کر جلدی سے بیڈ کے کنارے میں لیٹ گئی اور کمفرٹر اپنے سر تک تان لیا۔ خلیفہ خان 10 منٹ بعد واپس آیا۔ نوشین کو بیڈ میں ایک طرف دیکھ کر وہ گھور کر دیکھ رہا تھا۔ اس کے وجود کو وہ آڑا ترچھا سونے کا عادی تھا۔ اسے نیند نہیں آتی تھی۔ بیڈ کے درمیان میں بے ترتیب سوئے بنا وہ فون سائڈ ٹیبل پر رکھتا ہوا، لائٹس بند کرتا، لیمپ آن کرتا ہوا ایک جھٹکے سے نوشین کے وجود سے کمفرٹر کھینچتا۔ اس کے اس اچانک حرکت پر نوشین اچھل پڑی، لیکن اس کو کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہی وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے بیڈ کے درمیان میں کرتا ہوا خود بھی گرنے کے انداز میں بیڈ کے درمیان میں گر گیا۔ ایک ہاتھ میں اس کی کمر تھی اور دوسرا ہاتھ وہ نوشین کے سر کے نیچے رکھتا ہوا ہاتھ بڑھا کر اپنے نیچے رکھ گیا۔ نوشین کی دھڑکنوں کی رفتار تیز ہوئی تھی۔ وہ سمجھ نہیں سکی۔ اس طرح سونے کی وجہ مجھے تمیز سے سونے کی عادت نہیں ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ اب اگر میں جلدی آؤں گا تو پھر میرے ساتھ ایسے ہی سونا پڑے گا، ورنہ پھر میرا ایک ہاتھ لگنا تھا اور تم نے زمین بوس ہونا تھا۔ اس لیے یہ مزاحمت چھوڑو اور سو جاؤ، ورنہ کچھ اور کرنا شروع کر دوں گا میں بھی۔ مجھے مزاحمت سخت بری لگتی ہے۔ نوشین اس کا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، اس لیے ایک دم سے وجود ڈھیلا کیا تھا۔ وہ پھر بولا، میری جلدی آنے کی ڈیمانڈ ہے تو میرے وجود کی بھی عادت ڈالنی پڑے گی، اور ویسے ہی جیسے میں چاہتا ہوں۔ ہاں، اتنا کر سکتا ہوں کہ تم سے اپنا حق تمہاری مرضی سے لوں گا جب تم کہو۔ وہ سرگوشی میں اس کے کان کے قریب بول رہا تھا۔ نوشین کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ خاموش ہوا اور کچھ ہی دیر میں اس کی گہری سانسوں کی آواز سن کر اسے اندازہ ہوا کہ وہ گہری نیند سو گیا ہے۔ نوشین بے اختیار مسکرائی تھی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ آج بھی ایپیسوڈ دیر سے دی ہے۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ جلدی سے دوں، لیکن ہو نہیں پاتا، دیر ہو جاتی ہے۔
اور ویکینڈ میں بہت مشکل ہوتی ہے۔ خیر، ایپیسوڈ کیسی لگی ضرور بتائیے گا، کومنٹ اور لائک شیئر ضرور کریں۔ اب میں ناول کو کچھ آگے بڑھاؤں گی، فضیلت اور انم کے بارے میں بھی کچھ کلیئر کروں گی، جو ان کا پاسٹ ہو یا جو بھی ہے۔ ناول کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ان کی پاسٹ کو کلیئر کروں گی اور پھر یہاں سے شروع ہوگی انشاءاللہ۔